वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन की बात की जाए तो हम पिछले 3-4-5 दिन से हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, और फाइनली रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बन गए हाँ। प्रेसिडेंट। और काफी हैरान कुन उन्होंने कम बैक किया है, और ये एक ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक टर्म में पहले उन्होंने जो है वो जीत उनको हासिल हुई, फिर उसके बाद शिकस्त, और फिर उसके बाद दूसरी बार जो है वो मैदान में आए, उन्होंने ये मुकाबला जीता, और अब जो है जनवरी 2025 को असनैन वो अपना हलफ उठा लेंगे और व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और दोनों तरफ आप देखिए ना कि उनको पहले भी हेली क्लिंटन के साथ मुकाबला करना पड़ा और वो हेली से इलेक्शन जीते, इस दफा कमला हैरिस से इलेक्शन जीते। दोनों दफा खवातीन उम्मीदवार थी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। और अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि अदालतों में हैं और वो अब उनको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने गजल ये भी डिस्कस करना है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स स्पेस कितना असरअंदाज होगा ट्रंप का सदर बनना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे क्या कहानी है ये भी डिस्कस करेंगे। मामलात कहाँ तक जाएंगे, किस हद तक पाकिस्तान के खुशआन साबित होंगे या फिर मुस्बत किरदार अदा करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो एक जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PTI है, वो ये मुसलसल कह रही है कि मुस्बत जो है ये पेशरफ्त हुई है हमारे लिए, और काफी सेलिब्रेट भी करती हुई नजर आ रही है। PTI जो जमात है उसकी बात की जा रही है। बिल्कुल ऐसे इसी हवाले से असफर ईमान साहब हमारे साथ मौजूद है, बैनुल अक़वामी तज्ज़िया निगार हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन सुबह की सोच। सबसे पहले अगर ट्रंप की कामयाबी की बात की जाए तो कितनी सिग्निफिकेंट है इनकी कामयाबी, और अमेरिका के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि ट्रंप को हल करने हैं, उसके बाद ही वो मेरे ख्याल है मिडिल ईस्ट की तरफ देखेंगे या फिर अपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ गौर करेंगे। क्या कहना है आपका? जी जाहिर है, बिल्कुल उनके सामने मुल्की मसाइल सबसे ज्यादा अहम है, और जो जिस बुनियाद पर वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सके हैं, वो जो सरफहरिस्त मसाइल में सबसे अहम जो मसला है वो यहाँ की इकॉनमी की सूरत हाल है। और इकॉनमी के हवाले से उनका एक प्लान है जो जिसके तहत वो उसको बेहतर करने का वो मंसूबा रखते हैं। और इसके अलावा दीगर जो लोकल इशूज़ हैं, इमिग्रेशन के इशू हैं, बड़े पैमाने पे लोग इलीगली अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल थोड़ा काबू से बाहर होती जा रही है। ये एक बड़ा इशू था जिसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन में कामयाब हुए, और उनके सपोर्टर्स जो है उनसे ये तवक्को करते हैं कि इस संगीन मसले को हल किया जा सकेगा। उसके बाद फिर बैनुल-अक़वामी मसाइल की तरफ आते हैं, जिसमें बैनुल-अक़वामी जंगें हैं। जंगों का भी ताल्लुक किसी हद तक इकॉनमी की है, क्योंकि कसीर सरमाया अमरीकी टैक्स पेयर का सरमाया जंगों पर खर्च हो रहा है, तो वो भी एक अहम इशू है। और सदर ट्रंप ने अपनी कामयाबी के बाद सबसे पहले जो तकरीर की है अपने फ्लोरिडा की रिहाइशगाह पे, जो विक्ट्री स्पीच जो की है, ये स्पीच जो की है उसमें उन्होंने इन्हीं बातों का इजहार किया है कि वो किस तरीके से वो रखेंगे। सबसे अहम और एक और अहम बात जो उन्होंने कहा ये कि वो अमेरिकी कौम को मुत्तहद करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो तकसीम के जिम्मेदार हैं वो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनका तर्ज सियासत जो है, उनका अपना अंदाज जो है, उसने बड़ी गहरी तकसीम पैदा की है इस अमेरिकी कौम में। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी तकसीम है लोगों के दरमियान, उस तरह अमेरिका के अंदर भी बहुत गहरी तकसीम पैदा हुई, जो कि माजी में इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। तो वो उन्होंने कहा कि उस तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और एक इत्तेहाद लेकर कायम करें। उन्होंने बाज़ाब्ता जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं, जिसमें मुस्लिम कम्यूनिटीज़ भी शामिल हैं, मैक्सिकन कम्यूनिटीज़ भी, उनका भी शुक्रिया अदा किया, जो माजी में वो उनका ये तरीका नहीं था। उन्होंने शुक्रिया दिया, उन्होंने कहा कि इन तमाम कम्यूनिटीज़ को मिलकर साथ लेकर चलेंगे, और वो जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, इकॉनमी के मसाइल हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उसके ऊपर काम करेंगे ताकि सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। अच्छा असफर साहब, कल जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच की तो उन्होंने जो है उनका रुझान हमें नज़र आया, इकॉनमी के से रिलेटेड भी तो उन्होंने बात की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जंगें चल रही हैं उनको भी वो ख़त्म करेंगे और मज़ीद कोई जंग नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं फौरी तौर पर पाकिस्तान में और फौरी तौर पर अमेरिका में किस हद तक तब्दीलियाँ और किस तरह की तब्दीलियाँ आएंगी? देखिए, अमेरिका में ये जो जंगों का मसला है, इसका बराह रास्त ताल्लुक उसमें मुल्क की इकॉनमी से भी है।
صدر ٹرمپ اس بات کے حامی رہے ہیں کہ امریکہ اپنے مسائل کی طرف زیادہ توجہ دے. وہ دنیا بھر کے جو مسائل کی طرف جو توجہ دینا اور ان کے عمل دخل کرنا امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ منتخب صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کوئی عالمی پولیس مین نہیں ہے اور وہ پولیس مین کا کردار ادا نہیں کرے گا. تو ہم مستقبل میں یہ دیکھیں گے کہ امریکہ کا دنیا بھر کے معاملات میں عمل دخل بتدریج کم ہوگا صدر ٹرمپ کے دور میں, کیونکہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیں. اور آپ نے اس کے پچھلی بار جب ان کی حکومت تھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جو نیٹو جو فورس ہے جس کی قیادت عام طور پہ امریکہ کرتا ہے اور جس کے ذریعے پوری دنیا میں اپنی عملداری قائم کرتا ہے, اس کے بھی مسائل پیدا ہوئے اور انہوں نے اس کی فنڈنگ روکنے کی کوشش کی. بلکہ موجودہ جو نیٹو الائز ہیں ان تمام لوگوں کو خدشات ہیں کہ وہ ٹرمپ کے آنے کے بعد نیٹو کا مستقبل ختم ہوگا. جب نیٹو کا پہ انحصار کم کیا جائے گا, نیٹو کو غیر فعال کیا جائے گا, تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں یہ جو جنگیں ہو رہی ہیں جیسے کوریا یوکرین کی جنگ ہے اور دوسری جنگیں ہیں, تو وہ جنگوں میں امریکہ کا کردار کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. اور وہ ان کا ویسے بھی اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ وہ جنگ کو ختم کریں گے, اور ماضی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جس دن وہ اقتدار سنبھالیں گے اس کے دوسرے دن کم از کم جو یوکرین وار ہے وہ تو فوری طور پہ رک جائے گی. اور تو یوکرین وار تو رکے گی, ساتھ ساتھ انہوں نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے بارے میں بھی یہی لوگوں کو یہ اپنا ایک مدعا بیان کیا ہے کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور اس کو کم از کم. اسفر صاحب, یوکرین کی وار کی آپ نے بات کی ہے, لیکن روس کی جانب سے دھمکی بھی دی گئی ہے کہ بھئی روس اس طرح کی جنگ بندی نہیں کرے گا, اور باقاعدہ طور پر ٹرمپ کو دھمکی ملی ہے روس کی جانب سے. تو پھر یہ کیا اس کے امپیکٹس ہوں گے؟ نہیں, ٹرمپ سے آپ کو نہیں علم ہے کہ ٹرمپ کے صدر پوٹن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور دوسری طرف یہ کہ غور کریں کہ جب یہ یوکرین کی جنگ شروع کی ہوئی, جب یوکرین کو یہ نیٹو کا ممبر بنانے کی کوشش کی گئی, تو اس نے رشیا نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ یوکرین نیٹو کی شکل میں جو ایک نئی جنگ مسلط ہو سکتی ہے اس کے اوپر, تو انہوں نے اس کو وہاں پہ مداخلت کی اور وہاں پہ یوکرین کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ نیٹو کا ممبر نہ بنے. جب یہ معاملات اس کے طے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے اس کی جنگ بھی ختم ہو جائے گی. جب جو ساتھ ہیں رشیا کے وہ اگر امریکہ اس سے دور کر دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کی جنگ ختم ہو جائیں گی. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے جنگوں کی بات کی, اگر مڈل ایسٹ کی بات کی جائے تو کیا ٹرمپ مڈل ایسٹ کی جنگ کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک امریکہ کی پالیسی دیکھی ہے, وہ بڑی فرم پالیسی ہے کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, اور کچھ بھی کر لے اسرائیل تو ان کی ایک فارن پالیسی آپ کہہ لیں یا پھر ان کا ایک قومی بیانیہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تو ہر حالت میں سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ کس طرح ختم کروائیں گے ٹرمپ؟ ہاں, یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. بالکل آپ کا بالکل صحیح توقعات ہے کہ ان کا یہ آسان تو نہیں ہوگا کہ اس میں مشرق وسطیٰ میں جو ان کو فوری طور پر روک سکیں, لیکن اسرائیل کو بہرحال مجبور کر سکتا ہے. امریکہ میں دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں جو عدل بدل کے حکومت میں آتی ہیں, امریکہ میں چونکہ جیوش لابی بہت زیادہ منظم ہے, جیوش کمیونٹی بہت منظم ہے, تمام وسائل کے اوپر وہ قابض ہیں, بڑے بڑے بینک و مالیاتی نظام پہ وہ قابض ہیں, میڈیا کے نظام پہ وہ قابض ہیں. تو وہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے ان کو ناراض نہیں کر سکتی اور ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے خلاف جائے. لیکن ٹرمپ کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ جنگوں میں وسائل صرف نہیں کریں گے. اگر امریکہ اسرائیل کی جنگ میں اپنے وسائل فراہم نہیں کیے تو اسرائیل جنگ جاری نہیں رکھ سکے گا اور اسے جنگ کو روکنا ہی پڑے گا. تو یہی امکان ہے کہ اگر یہ روک سکیں گے تو اس طرح روکیں گے کہ ان کو جو وسائل کی فراہمی ہے وہ کسی طرح اس میں کمی لے کے آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ جنگوں میں صرف ہوتا رہے. تو وہ ایک اصولی فیصلہ کریں گے اور میرا خیال ہے کہ اس کی اسی بنیاد پہ وہ جنگ کے دائرے کار کو محدود کر سکیں گے. صحیح, لیکن اگر ہم تھوڑی سی اکانومی کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تو معاشی مفادات میں بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ ٹرمپ نے ہمیشہ سے ڈومیسٹک اکانومی اور ڈومیسٹک پولیٹکس کی طرف زیادہ توجہ دی ہے.
جی بالکل، امریکہ میں ان کو جو ووٹ ملا ہے وہ اسی اکانومی کے بنیاد پہ ملا ہے، اکانومی بہتر کرنے کی توقع کے جو صدر بائیڈن کے جو کہ پورے دور میں ملک کی معیشت بڑی متاثر رہی ہے. شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو پینڈیمک تھا، اس کے بعد پھر یوکرین جنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد شرق وسطیٰ کی جنگ شروع ہو گئی اور امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ بڑے پیمانے پہ اس میں صرف ہوا، تو اس کے نتائج آئے. اور امریکی جو اس کے علاوہ جو یہ یہاں کے جو ایک پالیسی ہے کہ توانائی کے جو ذخائر ہیں اور مقامی وسائل ہیں اس پر تھوڑا توجہ کم دی گئی. امریکہ اس وقت ایک کنزیومر سوسائٹی بن کے رہ گیا ہے اور یہاں پہ جو دنیا بھر میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں یہاں دستیاب ہوتی ہیں. امریکہ خود بہت بڑے پیمانے پہ پیداواری میں پروڈکشن جو ہے نا ان کی بہت کم ہے. تو صدر ٹرمپ موقف ہے کہ وہ جو امریکی کمپنیز مختلف ملکوں میں جا کے پیداوار کر رہی ہیں وہ امریکہ میں اپنی کمپنیز لگائیں اور یہاں پہ پروڈکشن کریں اور یہاں پہ معیشت کو بہتر کریں، یہاں پہ لوگ روزگار کے مواقع پیدا کریں. یہاں پہ چونکہ امریکہ میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور یہ جو ڈیموکریٹس کی پالیسی یہ تھی کہ جو سرمایہ دار ہیں، بڑے دولت مند ہیں، ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگائے جائے اور ان ٹیکس کو غریب لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے. اس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ سرمایہ داروں کو ٹیکس چھوٹ دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں. یہ بنیادی سوچوں میں فرق ہے، تو وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کریں گے. لیکن کیونکہ امریکہ میں ایک سسٹم اس طرح کے ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے بڑے خاصی مقدار میں، جو بڑی تعداد میں جو پیسہ ہے وہ لوگوں کی فلاح پہ استعمال ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے اور وہ حکومت سے ملنے والے وظیفے اور اسی پر گزارا کرتے ہیں. تو اس سے ایک جو ورک فورس ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے کہ آپ کی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے. یہ لوگ جب کام ہی نہیں کریں گے تو معیشت میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے؟ تو یہ اس کو بنیادی سوچ میں وہ دونوں پارٹیوں کے سوچ میں. اور ٹرمپ اپنے چونکہ ایک بزنس مین ہے اور وہ اسی طرح ملک کو چلانا چاہیں گے کہ لوگوں کو جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، جو پیسے لگانا چاہتا ہے، جو سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ چھوٹ دی جائے. اور امریکی کمپنیز جو چائنا میں لگی ہوئی ہیں، انڈیا میں لگی ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جو لگی ہوئی ہیں وہ امریکہ میں اپنے پیداوار کریں اور یہاں پہ اپنے صنعتیں لگائیں اور یہاں لوگوں کو روزگار. جب روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے پھر دوسری طرف امریکہ میں انلیگل ایک سیلاب ہے. دیکھیں یہ صدر ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ ڈپورٹیشن کی ایک مہم کمپین چلائیں گے. اس کے لیے فوج استعمال کریں گے باضابطہ، کیونکہ فوج اس لیے استعمال کی جائے گی کہ یہاں پہ جو ریاستیں اپنی اپنی پالیسی پہ چلتی ہیں، اگر وہ ریاست وفاق کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر ریاستی فورسز کوئی اس سلسلے میں تعاون نہیں کرتی اور کوئی وفاق کی پالیسی پر عمل نہیں ہوتا. تو اس لیے انہوں نے اندر دیا ہے کہ وہ فوج کو استعمال کریں گے اور فوج کے ذریعے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں جن کے پاس یہاں پہ امریکہ میں تقریباً 1.5 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے اور وہ کسی طرح بارڈر کراس کر کے یا کسی طرح یہاں پہنچ گئے اور وہاں پہ وہ اکانومی میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں اس معنی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے کہ وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. ظاہر ہے ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. یہاں پہ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آمدن حاصل کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے. تو اس کے لیے ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ ہر 15-20 سال کے وقفے کے بعد ایک ایمنسٹی ڈکلیئر کی جاتی تھی اور ایسے تمام لوگوں کو لیگلائز کیا جاتا ہے تو ان کو دستاویزات دی جاتی تھی. لیکن ٹرمپ اس بات کے حامی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹرمپ اس بات کے حامی نہیں ہے. سر ایک دو پوائنٹس ہیں جو آپ کی باتوں سے میں اخذ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو باہر امریکن کمپنیز ہیں جو کہ چائنا میں پروڈکشن کر رہی ہیں، انڈیا میں کر رہی ہیں، وہ اگر امریکہ میں آئیں گے ایک تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ وہاں کا ویج ریٹ کافی زیادہ ہے. ایک اس حوالے سے بھی بتائیے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ پولرائزیشن ٹرمپ کے پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی تھی، پولرائز ہو گیا تھا پورا امریکن سسٹم، امریکن معاشرہ. کیا وہ اس دفعہ ختم ہوگی؟ کچھ چینج ہمیں ٹرمپ نظر آئیں گے؟ جی ٹرمپ نے یہی کہا ہے اور ان کا لب لہجہ تھوڑا سا مختلف ہے. ان کو بھی شاید اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ملک میں کافی زیادہ تقسیم ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلم کمیونٹیز اور میکسیکن کمیونٹیز کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس الیکشن میں ان کمیونٹیز نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے.
کیوں اور وہ بائیڈن موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسی سے بڑے نالا تھے اور ان کی ناقص کارکردگی کہوں گا، کیونکہ اکانومی کے میدان میں وہ کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے سکے. وہ استعمال کیا ہے ان کے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی کس پیمانے پہ کامیابی حاصل کی ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو 295 سے زیادہ الیکٹورل رول مل چکے ہیں، تو جبکہ کامیابی کے لیے صرف 270 الیکٹورل رول کافی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی وجہ سے امریکی سینٹ اور کانگریس دونوں میں ان کو سبقت حاصل ہے. سینٹ میں تو واضح بھی ہو چکا، لیکن ابھی کانگریس کے نتائج ابھی کچھ باقی ہیں، اس میں بھی ان کو سبقت حاصل ہو جائے گی. تو وہ لوگ چاہتے یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو بھی بہتر کی جائے، اور اس میں جو لوگ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چونکہ اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ اس تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور پوری قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر ہے اس کے لیے ان کی پالیسی ماضی کے مقابلے میں تھوڑی سی اس حوالے سے مختلف ہوگی کہ وہ تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے. ٹھیک. اچھا اسپر صاحب، امریکی جو مسلمز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو بائیڈن نے جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا، اسلحہ بھی استعمال کیا گیا، اور جس طرح سے معاملات ہوئے مسلم کنٹریز کے ساتھ، اب ٹرمپ کے ساتھ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ ہو، اور اسی بنیاد پر ان کو ووٹ بھی دیا گیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت بڑی پیمانے پہ خاص کر جو لبرلز ہیں اور جو ڈیموکریٹ کے سپورٹر تھے وہ ٹرمپ کی اس پالیسی پہ تنقید کرتے رہے، اور وہ اسرائیل کی ایٹ لیسٹ سیز فائر کا مطالبہ کرتے رہے کہ سیز فائر کرایا جائے. لیکن اس میں بائیڈن اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور گھر سے بہت زیادہ توقعات نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کامیابی حاصل کریں اور وہ جنگ کو روکیں. لیکن بہرحال خود ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنا ایجنڈا بھی یہ ہے کہ وہ فوجی قوت کا استعمال سے گریز کرتے ہیں اور امریکہ کی بیرونی مداخلت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے توقع ہے کہ کسی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے. اچھا شارٹلی ایک بتائیے گا، ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے. پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف بڑی امید لگائے ہوئے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد شاید کوئی ریلیف ملے گا ان کو، وہ پریشرائز کریں گے پاکستان گورنمنٹ کو. کیا آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندر ہی ہے. خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں اس میں مداخلت ہوگی. امریکہ کی ایک پوری پالیسی ہوتی ہے، امریکہ کی قومی مفاد میں پالیسی ہوتی ہے. امریکہ کی جو معاملات ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک فرد کے ساتھ نہیں. اور اچھا is there is any chance کہ جو اوورسیز امریکہ نے، جو پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی پریشر بلڈ کریں ڈونلڈ ٹرمپ پہ اور وہ کوئی پالیسی بیان جاری کریں؟ اوورسیز پاکستانی اس کا کوئی اتنا خاص کردار نہیں ہے کہ کسی پہ کوئی پریشر ڈال سکے. تو نہ صرف پاکستانی بلکہ اگر ان کو شامل کر لیں اور تمام مسلم کو بھی ملا لیں تو یہ 1% بھی نہیں بنتے ووٹرز کا. تو وہ کس طرح پریشر ڈال سکتے ہیں؟ کوئی کسی بھی صورت میں یہاں پہ کوئی دیکھیں، پاکستان کوئی ایشو ہی نہیں ہے کسی بھی مرحلے پہ، اور نہ ان کی کوئی اتنی توجہ ہے. آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان ایک جیسا ملک، امریکہ کے پاس 50 ایسی ریاستیں ہیں. اتنا بڑا ملک ہے یہ، 50 ریاستیں، جو ہر ریاست آلموسٹ پاکستان جیسے رقبہ رکھتا ہے. تو اتنا بڑا ملک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاملات کے دنیا کے اور بے تحاشا مسائل ہے. سب سے اہم مسئلہ تو ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیرونی معاملہ جو ہے وہ بمشکل کوئی 10% بھی نہیں ہوتا جس کے جو ایشو بنتا ہو الیکشن کا اور مسائل ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان میں بڑی کوئی ایشو نہیں ہے. کسی کو اہم توقع ہے کہ یہ بس توقعات ہی کی جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے صورتحال جو ہے وہ معاملات انفولڈ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے اسپر صاحب، اور تمام تر صورتحال کا مطلب ایک پکچر پورٹریٹ کی انہوں نے کہ صرف ایک بات کہی ہے ہاں کہ اور بھی غم ہے زمانے میں، جس طرح کہتے ہیں نا، محبت کے سوا پاکستان کے سوا. اور اسی بات پہ انہوں نے بھی اپنی بات ختم کی اور ہم بھی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے. ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پاکستان میں ہر 2 میں سے 1 بچی تعلیم سے محروم ہے. ایک مضبوط ماں یہ بدل سکتی ہے.